अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बाद इस प्रोग्राम में आज शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपके वक्त का। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, खुरम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आसिफ जरदारी साहब अदालत पेश हुए, उनकी जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो 28 जुलाई तक मंजूर कर ली गई है। इस मौके पे सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप मियां नवाज़ शरीफ साहब को वापस आने का मशवरा नहीं देंगे, तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि किसी को मैं आने या जाने का मशवरा नहीं दूंगा। इसके साथ साथ एक और सवाल जब उनसे पूछा गया कि मियां साहब और आपके लिए क्या कानून अलग हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब का डोमिसाइल मेरे डोमिसाइल से बेहतर है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रावला कोर्ट में एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक जानिब उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह रही कि उन्होंने दबे अल्फाज में कह सकते हैं कि आर या पार का ताना दिया और कहा कि अब पाँव पकड़ने की सियासत तक पहुँच गए हैं। ये तनकीद नून लीग पे थी। इरशाद अहमद आरिफ साहब, इरशाद साहब कल भी हमने आर या पार का जिक्र किया था। जब भी सियासी पंडाल में लीडरान जाते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू तो करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे अपोजिशन के जो इत्तफाक, इत्तेहाद, फिर उलझने, रंजिशें थीं, उसके बाद एक लाइन वाज़ेह हो गई है कि अब सियासत अपनी अपनी? इरशाद साहब देखिए, सियासत तो डे वन से अपनी अपनी थी। जिन लोगों को ये खुशफहमी थी कि पीडीएम के बनने के बाद अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक तरह की सियासत करेंगी, वो तो मेरे ख़्याल है दुरुस्त नहीं थी। इलेक्शन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी एक ख़ास जो अहमियत इस हवाले से है कि वहाँ जो हुकूमत ख़त्म हुई है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो इसीलिए बिलावल साहब टारगेट भी मुस्लिम लीग नून को बना रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये पहली हुकूमत नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी है और वहाँ उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो बिलावल साहब का ख्याल है कि चूँकि महाज़ारे की जो इस वक्त कैफियत है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, तो अगर मैं टारगेट मुस्लिम लीग नून को बनाऊँ तो जो लोग मुस्लिम लीग नून में वो समझ रहे हैं कि जी अब आगे के हालात मुश्किल पेश आ रहे हैं, तो शायद वो हमारी तरफ देखें और हम कुछ फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नून से पहले पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत रही, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो बिल्कुल वो एक समझिए कि वहाँ से क्लीन स्वीप हुआ और पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद ना रही और पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। लेकिन साथ ही साथ जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीडीएम के अंदर जो तलखियाँ पैदा हुई और जो ताने सुनने पड़े पीटीआई की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी पीपल्स पार्टी को, मेरे ख्याल है वो मुनासिब समझ रहे हैं कि ये बेहतरीन और मुनासिब मौका है कि वो उसका जवाब भी दे दिया जाए कि जी इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया, पीडीएम को तोड़ दिया और मुज़ाहमत की सियासत को तर्क कर दिया, तो अब वो उनको मौका मिल रहा है कि उसका जवाब भी दिए चले जा रहे हैं। ठीक है खुरम साहब, ये एक मौका तो पीपल्स पार्टी के पास आ गया, लेकिन जो बज़ाहिर इस वक्त आपकी जमात के हालात लग रहे हैं वो पिछले साल अगर इसी दौरानिए की बात की जाए, जिस तरह वो वफाकी इदारा शुमारियात कंपैरिजन करता है, तो आप जो ज़ेर अताब थे आप कुछ कम हैं, कुछ रिलीफ जो हैं वो आपको मिले हैं, और इसी सिलसिले को किसी समझौते की जानिब जोड़ा जा रहा है। और बिलावल साहब ने भी कहा कि अब पाँव पकड़ने जो हैं वो पहुँच गए हैं। फिर बजट का भी उन्होंने आपको ताना दिया कि आपके लोग गायब थे। तो ये बाला जो पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि पीडीएम से बाला आप कोई रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, क्या वो कर लिया है? हम तो बिल्कुल पीडीएम का हिस्सा हैं और आपने 3 दिन पहले देखा है कि 4 तारीख को सवात में जलसा हुआ। पीडीएम के तमाम जो काबरीन हैं वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी तकारीर की। पीडीएम तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है। और वो अब मैं चूँकि बिलावल साहब की जो गुफ्तगू है उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो गालिबन एक सियासी उबाल है इस आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का, जो 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने एक अकल समझ की बात भी की कि उन्होंने कहा कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते तो जो असल हमारा हरीफ है, जिसको हमें पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए जिसकी मज़ामत करनी है, वो तो ये हाइब्रिड निज़ाम है।
تو اصل ایشو تو ہائیبرڈ نظام کا ہے، جس پہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں بھی جائے گا کہ کیا اے جے کے کا الیکشن بھی 2018 کے الیکشن کی طرح چرایا جائے گا، یا اس کو موقع دیا جائے گا آزاد جموں کشمیر کے عوام کو کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ اور اس الیکشن کی انتہائی اہمیت ہے کیونکہ یہ پہلا الیکشن ہے جو 2019 میں ہندوستان نے جب مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط مزید سخت کیا ہے، اس کے بعد یہ اے جے کے کا پہلا الیکشن ہے۔ تو ہمیں تو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ الیکشن فری اور فیئر ہے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ جمہوری ہے، اور پاکستان کی طرف رہنے والے جو ہمارے بھائی اور کشمیری بہنیں ہیں ان کو پوری طرح حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اور اپنی حکومت کے فیصلے کر سکیں۔ تو اس لیے میرا تو زیادہ فوکس بجائے بلاول صاحب کی گفتگو پر ہو، میرا فوکس تو حکومت کو یہ تنبیہ ہے کہ ایک تو یہ جو وزراء کے بیانات ہیں کہ ایک ووٹ ہمیں سے جتائیں گے تو 1 کروڑ کے فنڈ ملیں گے، یہ جو بالکل میں ایسے کہوں گا کہ نانسنس ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بات کریں گے، لیکن بلاول صاحب نے آج بڑی سنگین باتیں کی ہیں اور جو حقائق کے قریب ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ بجٹ منظوری والے دن جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا تو ہمارے دوست جو ہیں وہ غائب تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا سے بھی سوال کیا کہ شوکاز دیں بجٹ منظوری والے دن کہ یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ یہ تو حقیقتیں ہیں نا جس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو 83 ووٹ تھے ہمارے، اور 83 ووٹ ہی دیے ان کو سینٹ کے الیکشن میں۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی نے بڑی خوشی سے قبول کر لیے سارے ووٹ کہ جی ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ سینیٹر بن گیا ہے۔ تو ہم نے پیپلز پارٹی کو بہت سپورٹ کیا ہے اور کرتے رہیں گے، جس طرح میں نے کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو مخاصمانہ طریقہ کار ہے وہ کسی بھی طرح اس جمہوری جد و جہد کو مضبوط نہیں کرتا، کمزور کرتا ہے۔ تو وہ ان کی، آپ کو یاد ہے، اگر آپ کے ناظرین کو بھی شاید یاد ہو کہ 5 سال پہلے بھی بلاول صاحب کو لانچ کرنے کے لیے کشمیر کا الیکشن استعمال کیا گیا تھا، تب بھی جا کے انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، خرم صاحب ایک بریک لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلاول صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے، حقیقت جو ہے بلاول صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے، خرم صاحب ایک بات کریں گے کہ ہم شادیوں پہ مودی کو گھر نہیں بلاتے، اور 5 سال پہلے جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا جو مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے۔ آج پھر نواز شریف صاحب کو ہٹ کیا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، بلاول صاحب نے 5 سال پہلے والی بات ہی تقریباً آج دہرائی ہے اور یہ تانا دیا ہے کہ ہم مودی کو اپنی شادیوں پہ نہیں بلاتے۔ 5 سال پہلے انہوں نے نعرہ کشمیر میں ہی لگایا تھا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے۔ اب خرم صاحب تو بڑے آپٹیمم ہیں، بڑا حسن ظن ہے ان کا پیپلز پارٹی کے لیے، بہت اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن کیا حالات اتنے ہی اچھے ہیں ارشاد صاحب؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو اس وقت اس نعرے بازی کا کیا فائدہ ہوا، حالانکہ ان کی حکومت گئی تھی، وہ ظاہر کام کر کے 5 سال ان کو ملے تھے، تو اب بھی وہ نعرے بازی دیکھیں، ہوتا یہ ہے، یہ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور برادری میں بھی ہوتا ہے اور سیاست میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر تعلق آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو اتنی تلخی پیدا نہ کریں کہ دوبارہ۔ نواز صاحب کہا کرتے تھے کہ سیاستدانوں کو آپس میں اتنی تلخی نہیں کرنی چاہیے کہ کل کو جب مل بیٹھیں تو آنکھیں ملانا مشکل ہو جائے۔ اب اس نعرے بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب کو۔ وہ اگر ایشوز پر بات کریں اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر انہیں بات کرنی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موقف تھا یا ہمارا جو نیریٹو تھا وہ مان لیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ جناب والا محاذ آرائی سے، جلاؤ گھراؤ سے، دھرنے سے، استعفوں سے حکومت نہیں جائے گی، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے، ود ان کانسٹیٹیوشن کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ان کے پاس ایک مضبوط پوائنٹ ہے، لیکن وہ اس طرح کی تلخ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو جناب زرداری صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے بھی اتفاق نہیں ہے کہ جی ڈومیسائل بہتر ہے میاں صاحب کا۔ دیکھیں ریلیف عدالتوں سے میاں صاحب کو بھی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو ملی ہے،
اور زرداری صاحب کو اور ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی ملی ہیں. کسی کو لاہور ہائی کورٹ سے ملی ہے, کسی کو کراچی سندھ ہائی کورٹ سے ملی ہے. تو اب یہ موازنہ کرنا پنجابی اور سندھی کا, میرا خیال ہے یہ بھی کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ہے. انہیں ایشوز پر بات کرنی چاہیے, اور وہ ایشوز پر بات کرتے ہوئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ضرور تانے اور الزام تراشی اور ایک عصبیت اور صوبائیت پھیلانی ہے, یہ نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں اب کہ کیا اس کمپین کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ کیا آتا ہے آزاد کشمیر میں. اگر یہ ساری کمپین چلا کے کچھ حاصل نہیں کر پاتے پچھلے الیکشن کی طرح, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے الزام تراشی کا اور بھارت کی یاری کا یا مودی کی یاری کا, یہ کوئی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. جی میں سوال یہ کروں گا خرم دستگیر صاحب سے کہ ایک بات تو بلاول کی یا پیپلز پارٹی کی آپ کو ماننی چاہیے کہ جو پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے, بالآخر آپ بھی اسی راستے پر آ گئے کہ بجائے دھرنے کے, لانگ مارچ کے, استعفوں کے, ہمیں کانسٹیٹیوشنل جو ہے فریم ورک اس کے اندر جانا چاہیے, اور آپ بھی اب اس طرف نہیں جا رہے. تو اس کا مطلب ایک بات تو آپ نے ان کی مان لی, پھر ان کو باہر رکھنے کا کیا فائدہ؟ جی باہر رکھنے کا تو ایشو, وہ خود باہر ہیں اس سارے معاملے سے, اور انہیں اس پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ ایک ایک کر کے اگر جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی گفتگو کریں گی جس طرح آج بلاول صاحب نے کی, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 2016 میں یہ اسی طرح کی گفتگو جب بلاول صاحب نے اپنے لانچ پر کی تھی, اس کا نتیجہ اے جے کے ووٹروں نے یہ دیا کہ مسلم لیگ نون وہ پہلی جماعت بنی آزاد کشمیر کے انتخابات میں جس کو 2/3 اکثریت ملی ان انتخابات میں اپنے ووٹوں کے ذریعے, اور وہاں کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے دی. تو یہ جو ہے یہ ریٹرک کے لیے بہت اچھا لگتا ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کسی نے کسی کو شادی پر بلایا تھا. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ مودی لاہور کس طرح آئے تھے یا جس طرح بھی وہ معاملہ ہوا. تو اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے جو اصل ایشو تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے ووٹروں کے لیے یہ زیادہ اہم بات ہے کہ بلاول صاحب کو عمران خان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمزوری کی پالیسی ہے جس کے تحت بالا کوٹ پر بھی حملہ ہوا, اور ہندوستان نے وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کشمیر پر اپنا تسلط قائم کیا. حالانکہ اس سے 10 دن پہلے عمران خان واشنگٹن سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سیکنڈ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. تو وہاں تو بڑے سیریس ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, اور وہ ایسے ایشوز ہیں جن کا آزاد جموں کشمیر کے رہنے والوں سے براہ راست تعلق ہے. لیکن مسلم لیگ نون کو اٹیک کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ ان کی حکومت نے ابھی اپنی مدت جو ہے مکمل کی ہے تو اٹیک کرنے سے کر سکتے ہیں. حالانکہ ایشو بڑا سنجیدہ ہے جس کے اوپر بلاول صاحب جو ہیں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے. انہوں نے خود بھی, میں پھر دوہرا خود کہا کہ بغیر اکٹھے ہوئے ہم اس ہائبرڈ نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو مقابلہ کرنا ہے. اور جہاں تک جو ایشو ارشاد صاحب نے درست طور پہ اٹھایا کہ یہ جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب تک تو جماعتیں پی ڈی ایم کی ایک عوامی جدوجہد کی طرف جا رہی تھیں, ان کے درمیان وہ اتفاق تھا. جیسے ہی الیکشنوں آئے, وہ سینٹ کے الیکشن آئے, عہدوں کی باتیں شروع ہوئیں, اب آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہے, تو الیکشن اٹ سیلف جو ہے ایک ڈویژن کریٹ کرتے ہیں سیاسی جماعتوں میں جو سب آپس میں ایک حریف ہیں پاکستان کے عوام کے ووٹوں کے لیے. تو یہاں پھر یہ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ اس سے جو عوامی حصہ تھا, جو ایک احتجاجی حصہ تھا, وہ کم ہوا, اور اس سے جو ہے یہ دوبارہ ہم اس الیکشن کی صورت میں, اور یہ بات اگرچہ ارشاد صاحب نے درست طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لیکن اس پر بھی تو غور کرنا ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے, اگر پیپلز مارچ سے لے کر اب جولائی تک اگر پیپلز پارٹی کا جو رستہ تھا اس پر ہم سب چلے ہیں, تو اس سے کیا کسی بھی طرح جو مزاحمت ہے, جمہوری مزاحمت آئین کی سربلندی کے لیے, ابھی انہوں نے ایک بین الاقوامی تنظیم نے عمران خان کو آزادی اظہار کا شکاری قرار دے دیا ہے, پریڈیٹر قرار دے دیا ہے. تو کیا یہ جو رستہ ہے سینٹ کے الیکشن لڑنے کا, لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں انتخابات میں, کیا اس سے کسی بھی طرح وہ جو جمہوری جدوجہد جس کا آغاز پی ڈی ایم نے پچھلے سال ستمبر میں کیا تھا, اس نظریے سے کہ ہمیں
پاکستان میں آئین کو قائم کرنا ہے، پاکستان کی جمہوریت میں جو غیر آئینی مداخلت ہے اس کو ختم کرنا ہے. کیا یہ جو رستہ پیپلز پارٹی کا ہے اس سے ہم اس مشن پر آگے بڑھے ہیں؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پیپلز پارٹی کے راستے پر جانے سے بھی ہم اس مشن میں بالکل آگے نہیں بڑھے. خرم صاحب لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک نوٹس، توہین آمیز نوٹس جاری کیا، اور اس نوٹس کے جاری کرنے کے بعد آپ اسی راستے پر چل پڑے جو آپ کو وہ سجھا رہے تھے. تو جب آپ نے اتفاق کر لیا کہ یہ استعفے، یہ لانگ مارچ، یہ دھرنے مسئلے کا حل نہیں ہے، تو آپ ان کو باعزت طریقے سے واپس لے کے آئیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی پہلے جواب دیں گے. یہ تو آپ کا مطالبہ ہے نا کہ پہلے جواب دیں، معافی مانگیں، تو اس کے بعد ہی آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیے، پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے ابھی ایک بہت نادر موقع تھا کہ بجٹ کی بحث اور بجٹ کے جو دن تھے ان میں بارہا بلاول صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. ہم سب اکٹھے تھے وہاں ہاؤس میں، ایک دوسرے سے ملتے تھے. تو اگر واقعی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں آنے کی خواہش ہوتی تو یہ بڑی آسانی سے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا. لیکن اب یہ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک علیحدہ راستہ چنا ہے اپنی سندھ کی حکومت بچائے رکھنے کے لیے. وہ ٹھیک ہے، ان کا سیاسی حق ہے، وہ جو بھی بات کریں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جو راستہ ہے عہدے لینے کا اور الیکشن لڑنے کا، ٹھیک ہے، اس سے مسلم لیگ نون کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشاب میں اور ڈسکا میں اور وزیر آباد میں اور سیالکوٹ میں اور ہمیں کراچی میں بھی بہت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ووٹروں نے پذیرائی بخشی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ کیا اس رستہ چلنے سے ہم اس مشن پر آگے گئے ہیں کہ پاکستان میں غیر آئینی مداخلت ختم ہو؟ نہیں تو آپ عدم اعتماد کی جو ان کی آپشن ہے، کی طرف آگے نہیں بڑھے. خرم صاحب، ان کی جو پنجاب میں عدم اعتماد کی آپشن ہے پنجاب گورنمنٹ کو، بزدار حکومت کو گرانے کے لیے، آپ وہ بھی تو قبول نہیں کرتے. آپ کی یہاں اکثریت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ حاضر ہیں، آپ اس طرف آئیں. یہی انہوں نے قومی اسمبلی میں آپ کو پیشکش کی بجٹ. نہیں دیکھیے، میں اس میں بھی بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جن کے 5 ووٹ ہوں وہ 160 ووٹوں والوں کو ڈکٹیٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ان کی مہربانی ہے. یہ فیصلہ قائد محترم کا ہے، میاں نواز شریف کا، کہ ہمیں ان حالات میں جہاں ایک پنجاب میں حاکمیت کا انہدام ہوا ہے، کلیپس آف گورننس ہوا ہے، یہ جو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے بننے والی جو حکومت ہوگی، جو خود بھی اتنی مضبوط پائے پہ نہیں کھڑی ہوگی، اس حکومت سے بہتر ہے کہ ہم یہ جو انتظام ہے ہائبرڈ نظام، اس کے ٹائٹینک کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس پہ 5 ووٹ والوں کا کہنا کہ جی 160 ووٹ والے ہماری بات نہیں مان رہے، ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہیں اس پر ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس طرح ان حالات میں، جبکہ 3 سال کی تباہی جو پنجاب میں ہوئی ہے، صحت میں تباہی ہوئی ہے، تعلیم میں تباہی ہوئی ہے، امن و امان میں تباہی ہوئی ہے. پنجاب میں ارشاد صاحب مجھ سے بہتر جانتے کہ ریکارڈ کرپشن اس وقت ہر روزانہ جو ہے پنجاب کے عوام فیس کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ایسے صوبے کی ذمہ داری لینا کوئی اتنی دانش مندی نہیں ہے. نہیں خرم صاحب، بات یہ ہے کہ استعفوں کے ذریعے، دھرنے کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے اس حکومت کو گرانا جائز ہے، تو عدم اعتماد کے ذریعے کیوں جائز نہیں؟ میں ایک بات ایڈ کر دوں خرم صاحب، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہ جو پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں، مانا کہ تباہی ہو گئی اور آپ جو ہیں وہ عوام کو تباہی سے نکالنا چاہتے ہیں. عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ بہت سنجیدہ ہیں. پنجاب میں جو اس وقت آپ کے بقول نااہل اور نالائق حکومت ہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو سر بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگ آ جاتے، آپ کے پاس قابلیت بھی ہے، کم از کم آگے جو تباہی ہونی ہے اس سے تو روک سکتے تھے نا. آپ تو اس پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. یہ تو صرف سیاسی بات ہو رہی ہے پنجاب کو لے کے، اور یہ سیاسی طور پہ آپ کو 2 سال بعد فائدہ دے گی، اس لیے چپ ہیں. نہیں، یہ سیاسی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے، پنجاب کی حکومت بھی اس ہائبرڈ بندوبست کا حصہ ہے جو 2018 میں قائم کیا گیا تھا. پنجاب میں آپ کو یاد ہے کہ کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ایک پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیدار کے جہاز میں ایم پی اے بھر کے لائے گئے. جو اس جہاز میں بیٹھنے سے انکاری تھے، ان کے اوپر پھر ایک وہی غیر آئینی پریشر آیا جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں سے، جس کی بنیاد پر یہ حکومت بنی. تو یہ ایشو پنجاب کی حکومت کو چینج کرنا نہیں ہے. اصل ایشو تو میں پھر کہوں گا
کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کا جو فوکس ہے وہ اس ہائیبرڈ نظام کی تبدیلی ہے جو صرف پنجاب حکومت میں نو کانفیڈنس موشن کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکتا، اور اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں بیک وقت عام انتخابات ہوں، یہ تب اس نظام کو نقصان پہنچے گا تاکہ جب پاکستان کے عوام اپنے ووٹ سے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں گے۔ خرم صاحب 2008 میں بھی یہاں حکومت جو تھی وہ پرویز الہی کی بن سکتی تھی، آزاد تقریباً 40 سے زیادہ آزاد امیدواروں پر آپ نے بھی حکومت بنا لی تھی اور انہوں نے بھی بنا لی۔ جی تو وہ اس وقت کا ایک فیصلہ تھا، لیکن اس وقت جب کہ ہمیں شاہد صاحب یہ ہم کیا بھول جائیں کہ 2016 سے کس قسم کی سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے اس ملک میں، اور آل از ویل 5 سال ہو گئے، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اگلا اپنی حکومتیں لو، وزارتیں لو اور چلاؤ، نہیں۔ 2016 سے ایک بہت بڑی تروڑ مروڑ ہوا ہے پاکستان کے آئینی بندوبست میں، پاکستان کی عدلیہ میں، پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور وہ تمام دباؤ اور تناؤ جو ہے وہ پنجاب کی حکومت لینے سے حل نہیں ہوگا، اس کا حل ایک وسیع تر ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام انتخابات ہوں جو کہ صاف شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں، یہی ہماری ایفرٹ جاری ہے۔ اور اپنا موقف دے رہے تھے، سیاسی انجینئرنگ 2016 سے نہیں، بہت دہائیوں پہلے کی بات ہے، تب سے ہو رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ دیر میں ہمیں معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق امان صاحبہ بھی جوائن کریں گی، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک جو ماڈل تھا پنجاب کا، بظاہر اس کے پیچھے تو یہی تھا کہ ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو بھی دیا جائے اور نون لیگ کو بھی دیا جائے، اور اگلے 2 سال میں اگر کوئی ایسی حکومت، ایسا ماڈل آ جاتا ہے کہ جو سب کے اشتراک سے ہو، لیکن وہ شاید ڈیلیور نہ کر پائے اور پیپلز پارٹی کو کوئی سپیس ملے۔ بظاہر یہ کتنی سنجیدگی تھی اور کتنا قابل عمل تھا جو پیپلز پارٹی تجویز کر رہی تھی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طرح پنجاب میں انٹر ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو سپیس مل نہیں رہی، اس لیے کہ یہاں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اب بڑے کھلاڑی کے طور پر یہاں موجود ہیں، یعنی سینٹرل پنجاب میں ایک قبضہ یا تسلط یا مقبولیت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور شمال میں اور جنوب میں وہ پی ٹی آئی موجود ہے اور بڑے دھڑلے سے، اور پھر یہاں جو مقابلہ ہوا ہے سینٹرل پنجاب میں وہ 19-20 کا مقابلہ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا شرنک ہو گیا ہے کہ کہیں بھی بڑی مشکل سے کہیں کوئی 2000 ووٹ، 3000 ووٹ، 5000 ووٹ، 10000 ووٹ، ایسی صورت میں اس وقت ہی پیپلز پارٹی کو سپیس مل سکتی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت بہت کمزور ہو جائے یا الیکٹیبلز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا رخ کر لے۔ کوشش تو وہ کر رہی ہے، لیکن فی الحال مجھے کوئی سپیس ملتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پنجاب کو دینے کے لیے اور نعرہ بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ارشاد صاحب، دے سکے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی آر یا پار ہوگا، آج بلاول صاحب نے بھی ان کو اس سے متعلق طنز کیا ہے ان پہ، لیکن کل انہوں نے کہا کہ اللہ جانے یہ حکومت کب جائے گی، لیکن اتنا پتہ ہے جب جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ یقینی طور پہ آپ کے جو نظریہ تھا یا آپ کا جو کارکردگی ہے اس کی جیت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے ڈھونڈ نکالا، اور حلقے کے اندر جو ہے وہ آپ کا پتہ ہی ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ہوں میں، جہاں چیلنجز ہمارے لیے کافی اوورآل جو ہے وہ کشمیر کی جہاں پہ ایک ہماری سیٹ ہے سیالکوٹ سے جو الیکشن اس پہ چل رہا ہے، تو اس پہ کشمیر کے الیکشن پہ بھی آپ نے چونکہ آغاز کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم بی بی کی جو اس وقت اللہ پہ چھوڑ دینے کی جو حکمت عملی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بندوں کی طرف سے جو سازشیں اور جو گٹھ جوڑ اور جو مکمکا
اور جو حکومت کو گرانے کا ہر حربہ جو ہے وہ اب چونکہ ناکام ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور پروردگار جو ہے وہ تو بہترین پلانر ہے. تو جو دنیا میں مریم بی بی اور ان کے ساتھ جڑی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو پلاننگ کی وہ زمین بوس ہو گئی، اور وہ نہ صرف نظریہ کرچی کرچی ہوا بلکہ پورے کا پورا جو پی ڈی ایم بیانیہ لے کے چلی تھی، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا. اور جو انتشار کے اندر بٹی پی ڈی ایم ہے وہ الٹیمیٹلی اس بات کو بار بار دہرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی آواز کو عوام سنے، ان کی للکار پہ عوام لبیک کہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی کسی طرح کوئی سپیس ملے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہر طرف سے ان کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، ان کو کھولنے کے لیے وہ جہاں دستک دیتی ہیں وہاں ہلکی سی ان کو کوئی امید پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد عدالتوں کے اندر دوبارہ سے ان کی سزائیں جو ہے ان پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ عوام کو بائی پاس کر کے جو اس سے پہلے کھیل کھیلتی رہی ہیں، دنیا سے پریشر ڈلوانا، انٹرنیشنل سے پریشر ڈلوانا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا، پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستان کے مخالفین کو پاکستان کے مفاد کے حوالے سے انوالو کرنا، اس وقت ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوگی. کس سے پریشر ڈلوایا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ مریم صاحبہ نے کس ملک سے پریشر ڈلوایا ہے؟ آف کورس دیکھیں، یہ شاہی خاندان کا جو وتیرہ رہا ہے اس نے ہمیشہ جو کندھے ہیں وہ بیرونی استعمال کیے ہیں، اور اس میں انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ نہ پریشر میں آئیں گے اور نہ کہیں بلیک میل ہوں گے. ان کا جو ایک ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں سیالکوٹ کے، وزیر آباد کے اور سرگودا کے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے، مانی بھی جا رہی ہے. تو ایک تو اب سیالکوٹ کا پھر ایک صوبائی الیکشن ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں. آپ اگلے الیکشن میں کیا نعرہ لے کے جائیں گے جو تحریک مسلم لیگ نون کی جو یہ ایک مقبولیت سمجھ لیجئے یا ایک مضبوط ووٹ بینک ہے اس کو توڑ سکے، اس کو ختم کر سکے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ تو ان کے فیور میں جا رہے ہیں، اور ان کے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ ان کو توڑ نہیں سکے، ان کے ووٹر کو مسلم لیگ نون سے. شاد بھائی، بڑا امپورٹنٹ آپ کا کنسرن اور کوشچن ہے. دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا اس قوم سے وعدہ ہے اور جس کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کو آزاد کرنا ہے. ہم نے جو سرکاری وسائل اور سرکاری پریشرز ہیں وہ صرف اور صرف ان الیکشن میں جھونکنے کے لیے ہر طرح سے ہم نے حکومتی مشینری اور انتظامیہ کو اپنی حمایت کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن کی روایت رہی ہے، ہمیشہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہی جیتی رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن جیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو لیول پلینگ گراؤنڈ دی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان کی مقبولیت یا الیکشن کے رزلٹ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے تو ان کا بیانیہ پذیرائی لے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جن سیٹوں پہ نون لیگ جو ہے وہ میسی میجارٹی سے جیتی تھی، ان سیٹوں پہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف بھاری اس ووٹ بینک کے اندر جو ہے دراڑ ڈال چکی ہے، بلکہ وہ لیڈرشپ ہے وہ انتھک محنت کر کے ان حلقوں کے اندر نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے ہم کم کرنے میں کامیاب ہوئے. جہاں ون سائیڈڈ الیکشن ہوا تھا 2018 میں، وہاں اب جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا یہیں سے یہ گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ نون لیگ ضمنی الیکشن میں جیتی ہے، اور جو آپ کی کارکردگی ہے، جو گورننس کے مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی کیوں جا رہے ہیں؟ کاغذوں میں معیشت بہتر ہو رہی ہے، عوام کی حالت بظاہر یہ لگتا ہے کہ پتلی ہو رہی ہے. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب. ڈاکٹر صاحبہ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی اپنی کارکردگی کی اور نون لیگ کا ووٹ بینک کم کیا. ضمنی الیکشن کا آپ نے ریفرنس دیا. بظاہر اگر نون لیگ جیتتی ہے تو دیٹ مینس کہ جو حکومتی امیدوار ہیں یا حکومت ہے اس کی کارکردگی سے لوگ خوش نہیں ہیں. بنیادی طور پہ پنجاب میں ہم یہاں لاہور بیٹھے ہوئے, ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ حکومت کے یہ ڈیلیور کرنے میں کیا ہے؟ کیا قابلیت استعداد مسئلہ ہے یا روایتی بیوروکریسی افسر شاہی مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک تاثر تھا اور ہے کہ ضمنی الیکشن ہمیشہ حکومت جیتی ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ حکومتی وسائل سے جیتتی ہے. ایک تاثر سا ہوتا ہے کہ چونکہ ضمنی الیکشن نتائج پر اثر انداز نہیں ہوں گے, حکومت پر اثر انداز نہیں ہوگے, حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی, تو ہمیں اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے لیے ترقیاتی فنڈز حاصل کر سکے, نوکریاں حاصل کر سکے. تو سرکاری جو امیدوار ہوتا ہے وہ فیوریٹ ہوتا ہے ووٹرز کا. وسائل استعمال الگ چیز ہے, وہ تو دھاندلی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک حکومت موجود ہے اور وہ پاپولر حکومت ہے اور ووٹر اس کے جو امیدوار ہے حکومت کے امیدوار کو ووٹ دینے کے بجائے اپوزیشن کو, تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا سٹرانگ ہولڈ اس حلقے میں موجود ہے اور حکومت میں ہونے کے باوجود حکمران پارٹی اس ہولڈ کو ختم نہیں کر سکی. زیادہ ووٹ بڑھا لینا اور چیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی تھیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہم نے دی ہے, تو اگر جنرل الیکشن میں بھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تو اس کا مطلب وہ پھر الیکشن جیت جائیں گے. اس وقت تو آپ کی حکومت بھی نہیں ہوں گی. حکومت کو جو اصل مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے وہ 2 مسائل ہیں. ایک تو انتظامی گرفت کا ایشو ہے کہ بیوروکریسی پر جو حکومت کی گرفت ہونی چاہیے وہ بظاہر اتنی مضبوط نظر نہیں آتی کہ وہ ان سے کام لے سکے عوامی فلاح و بہبود کا. وہ قیمتیں جو کم کرانی ہیں, کارٹل کو کمزور کرنا ہے, اور جو انتظامی معاملات ہیں وہ بہتر کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس میں پارٹی کا ورکر موجود ہوتا ہے عوام میں, اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت کی ڈیلیوری بہتر ہو, اور قانون کا نفاذ حکومت جب کرنا چاہتی ہے تو اس کی سپورٹ میں اس کا ورکر موجود ہوتا ہے. وہاں بھی تھوڑی سی کمزوری نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں ایک عام تاثر سا ہے کہ اگلے الیکشن میں پنجاب میں مشکل پیش آئے گی. اب اس کا توڑ حکومت کیا کر رہی ہے, حکمران جماعت کیا کر رہی ہے, یہ ڈاکٹر صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ انتظامی گرفت مضبوط ہونا اور ورکر کا انٹیکٹ ہونا حکومت کے ساتھ. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گی کہ اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کا بالکل بجا ہے یہ کہنا کہ اس وقت جو ہے وہ حکومتی ایڈمنسٹریٹو جو گرپ ہے یا ایک انالیسس جو آپ کر رہے ہیں کہ جہاں بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ایک ہی خاندان اور ایک ہی مخصوص جماعت کے مائنڈ سیٹ کے اندر جکڑی رہی, اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ابلائج کیا, اکاموڈیٹ کیا, بھرتی کیا, اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو سب سے زیادہ چیلنج ہمارے سامنے یہ آیا کہ خان صاحب نے آتے ہی جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کا نعرہ لگایا. وہ بیوروکریسی جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ میں شامل رہی, مقام میں رہی, کیونکہ پی ٹی آئی تو اس سے پہلے حکومت میں نہیں آئی. پی ٹی آئی کا تو کوئی اس انتظامیہ کے اندر دھڑا نہیں تھا. پی ٹی آئی کا تو اس انتظامی افسران کے گروپ کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی چہیتا نہیں تھا. تو پی ٹی آئی کو تو اسی اویلیبل سلاٹ میں سے لوگوں کو لینا تھا انتظامی امور کی ادائیگی کے لیے. تو جہاں پہ وہ انتظامی امور کی ادائیگی کے لیے جب لوگ لگائے گئے تو ان کے جو فزیکل پریزنس ہوتی تھی وہ ان دفاتر میں ہوتی تھی جہاں پی ٹی آئی کا مطلب حکومت کے ساتھ جڑا پیرافنیریا تھا, لیکن ان کے دل جو ہوتے تھے, دماغ جو ہوتا تھا, وہ پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ ہوتا تھا, کیونکہ ان کے مفادات کسی نہ کسی جگہ جکڑے ہوتے تھے. اور کہیں نہ کہیں نیب کے کیسز میں وہ انکوائریاں ہو رہی ہیں اور وہ سب کی سوچ بھٹکی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں فریکوینٹ چینجز بھی کرنی پڑی اور بار بار وہ افسران جو ہے وہ تبدیل بھی کرنے پڑے. اب یہ ہے کہ ہم اس وقت
ایک کنسسٹنٹ اپروچ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم جو 2 سال کا عوامی ویلفیئر پروگرام اور ایجنڈا ہے اس بجٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ڈاکٹر صاحبہ کیا ابھی جو افسران ہیں وہ آپ کی حکومت کے ماتحت ہیں اور ان کا نظریہ اور ان کا دل و دماغ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا اب آپ نے خاصے حد تک وہ لوگ رکھ لیے ہیں جو نیوٹرل ہیں؟ دیکھیے 3 سال کسی بھی حکومت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. شروع میں جو چیلنجز اور مشکلات ہمارے سامنے آئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ پنجاب کے اندر اس سے پہلے نون لیگ کے اس سٹرکچر سے نکل کے کوئی اور حکومت پنپ نہیں سکی. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بہت شکریہ, آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. خوشخبری ہے ارشاد صاحب کی بیوروکریسی پہ گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے. سوال تو ارشاد صاحب یہی ہے نا کہ اگر اب جو سیاسی حالات بھی دیکھیں, اپوزیشن کا بھی یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی خاصی حد تک معاملات پہ کول ہو گئی اور اگلے الیکشن کو انہوں نے فوکس کرنا ہے. عمران خان صاحب کا جسچر جو ہے اس میں بھی ایک پالیسی شفٹ نظر آتا ہے, وہ خود مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو آج بھی الیکٹورل ریفارمز پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ٹیک آن کریں اور اپوزیشن سے مذاکرات کریں. بٹ دی کویسچن از دس کہ اگر اپوزیشن اپنے کام میں لگ جاتی ہے اگلے الیکشن کو فوکس کر کے, اس کے باوجود ڈیلیوری کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے؟ نہیں, چیلنج تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حکومت اگر 2 کام کر لیتی ہے, ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کر لیتی ہے, یعنی اگر کمی واقع نہ ہو تو یہ بڑھنے کا جو مسلسل بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, گیس کے بل بڑھ رہے ہیں, اس کے بعد دالوں کے نرخ بڑھ رہے ہیں, باقی چیزیں جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں تک فری فال مارکیٹ ہوئی ہے بالخصوص. تو ایک یہ کام کر لیتی ہے, اور دوسرا کچھ روزگار کے مواقع بڑھاتی ہے. دیکھیں نا, ایک تو روزگار کے مواقع کم ہوئے ان کی جو پالیسیز تھی مختلف ان کی وجہ سے, دوسرا یہ جو کووڈ-19 آیا اس نے بھی بہت مسائل پیدا کیے. اگر روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اس کو بڑھا کے باقی جو کام ہو رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے پھر کوئی اپوزیشن چیلنج رہے گی. کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام بہت زیادہ شروع کر دیے ہیں, دیکھیں ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر جنرل الیکشن کسی حکومت نے آج تک نہیں جیتا. ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ عوام کو جو نعرہ, دلکش نعرہ جو حکومت دیتی ہے, جو سیاسی پارٹی دیتی ہے, وہی کامیاب ہوتی ہے. اور نواز شریف صاحب کی بھی کامیابی یہی رہی کہ وہ ہر اگلے الیکشن میں ایک نیا نعرہ لے کر آتے تھے, اور پیپلز پارٹی جو ناکام ہوئی کہ وہ ماضی سے نکلی ہی نہیں ہے. اور ایک وقت آیا میں روٹی کپڑا اور مکان لگایا تھا, وہ آج تک ملا تو نہیں ہے لیکن نعرہ قائم ہے. نہیں, نعرہ نہیں قائم رہا نا. پھر لوگوں نے کہا, دیکھیں نا یہی تو نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی نہ نئی لیڈرشپ لا سکی, نہ نئے نعرے لا سکی. میاں نواز شریف صاحب جب سمجھ آ گئی کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے تو انہوں نے ہر دفعہ کوئی نیا نعرہ دیا اور نئے لوگ بھی متعارف کرائے. اب یہ عمران خان کا بھی یہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نئے نعرے دیے اور نئے لوگ متعارف کرائے اور سیاست کی نئی جہت ماضی کو للکارا بھی, ماضی کو للکارا, جو یہاں ایک مافیاز بن گئے تھے ان کو للکارا. تو اب وہ اگلے الیکشن میں یہ ہم نے کئی لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس نعرہ کیا ہوگا اس جماعت کے پاس, کیونکہ آپ کا ورکر جس نے جا کے سپورٹر جس نے جا کے ووٹر کو متوجہ کرنا ہے, ووٹر کے سامنے اپنا کیس رکھنا ہے, تو وہ کوئی نعرہ بھی دے گا نا. الیکٹیبلز بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی اس نعرے کی بیس پر میں اپنے حلقے میں جا سکتا ہوں اور میں الیکشن جیت سکتا ہوں. تو یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. اگر یہ وضاحتیں کرتے رہے, 3 سال میں انہوں نے وضاحتیں کی ہیں ہر چیز کی, اپوزیشن نے الزام لگایا ہے, انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے اور ملبہ ان پر ڈال دیا ہے, تو پھر مشکل ہو جائے گی. صاحب آپ پچھلے دنوں بھی آپ کی ایک ملاقات تھی, بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ود ان پی ٹی آئی جو یہ فیل کر رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہمارے لیے لائبلٹی ہوگا, اس سے بہتر تو ہمیں انڈیپینڈنٹ جانا چاہیے.
یہ ایک چیلنج تو ہے نا اس لائبلٹی. پنجاب میں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ تو میں تو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا, دوسرا اس کا جو پہلو تھا وہ اس پہ جواب نہیں دے پائیں وقت کی کمی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ورکر ہے کیا وہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے, کیا وہ آپ کا ورکر جو ہے وہ جا سکتا ہے فیلڈ میں, اور آپ کا جو الیکٹیبل ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی یہ ٹکٹ بکنے والا ٹکٹ ہے. اگر تو اس کو اٹریکشن نظر آئی, کیونکہ یہ جو ہمارا الیکٹیبل ہے یہ سب سے بڑا سائنسدان ہے سیاست کا, اس کو عوامی موڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ جی کون سا ٹکٹ بکے گا, کون سا نعرہ بکے گا, اور کون سی بات جو ہے میں کر سکتا ہوں. تو یہ وہ پہلو ہے جس پر موجودہ حکومت ابھی تک توجہ نہیں ٹھیک ہے. دے اچھا پائی. ارشاد صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے 2 سال جو سیاسی بے یقینی تھی ہمارے یہاں, کیونکہ جو ابھی افسروں کا ذکر ہو رہا تھا, افسروں کا بھی ایک وہ امپریشن تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ سسٹم ہم نے اس پوسٹ پہ رہنا ہے یا نہیں, یا یہ حکومت رہنی ہے یا نہیں, سیاسی بے یقینی تھی. اپوزیشن کو دیکھ کے, حکومت کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بے یقینی اب اختتام پذیر ہونے کو ہے؟ 2 چیزیں ہیں, اشارے ملتے ہیں جس سے یہ ہے کہ بے یقینی کا خاتمہ ہو رہا ہے. ایک تو اپوزیشن کی جو ہر روز حکومت گرانے کی یا عزم تھا یا ارادے تھے یا منصوبہ بندی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے, اور اپوزیشن بھی مان رہی ہے. دیکھیں بیوروکریسی جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس حکومت نے اگلے 2 سال بھی سال چلنا ہے, وہ کسی پوسٹ پر ہو, دیکھیں اکھاڑ پچھاڑ سے بیوروکریسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں اس کو فرق اس بات سے پڑ رہا ہوتا ہے کہ اس حکومت نے کتنا عرصہ رہنا ہے. اگر اس نے رہنا ہے تو ہمیں پھر پرفارم کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اچھی پوسٹنگ مل سکے. اگر اس نے رہنا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں جمود کا شکار رہنا چاہیے, ہمیں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے, فائل کو روکنا چاہیے تاکہ اگلوں کے سامنے اپنے نمبر بھی بنا سکیں اور ہم بچ بھی سکیں, کسی ہم سے پوچھے بھی نہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. سرمایہ کاری جس انداز میں آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جی اعتماد بحال ہوا ہے اور یہ حکومت رہے گی, تو یہ چیز فائدہ مند ہے موجودہ. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.